मुमताज़ आलिम दीन और जामे बिनोरिया के मुहतमिम मुफ्ती नईम इंतकाल कर गए। मुफ्ती नईम काफ़ी अरसे से दिल के आर्जे में मुब्तला थे। मैयत निजी अस्पताल से जामे बिनोरिया मुंतकिल। नमाज जनाजा आज बाद नमाज असर अदा की जाएगी। मरहूम ने सोगवरान में बेवा, 3 बेटे और 2 बेटियां छोड़ी हैं। मुफ्ती नईम के इंतकाल पर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का इजहार अफसोस। गवर्नर, वज़ीर आला सिंध समेत दीगर सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात का इजहार ताज़ियत। मरहूम के दर्जात की बुलंदी और गमज़दा ख़ानदान के लिए सब्र जमील की दुआ। अख्तर मेंगल से हुकूमती वफ़द की पहली मुलाकात बेनतीजा। परवेज़ खट्टक और असद उमर की सरबराह BNP मेंगल को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। अख्तर मेंगल कहते हैं कि पार्टी के फैसले की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। परवेज़ खट्टक ने कहा कि अख्तर मेंगल से आइंदा भी नशिस्तें होती रहेंगी। इत्तेहादी हुकूमत का साथ छोड़ दें, उम्मीद है अख्तर मेंगल फैसले पर कायम रहेंगे। मुल्क को काबिल और संजीदा वज़ीर आज़म की ज़रूरत है। बिलावल भुट्टो जरदारी का वार कहते हैं विफाक को सिंध के अस्पताल छीनने नहीं देंगे। PTI NICVD जैसा कोई एक ही अस्पताल बनाकर दिखा दे। बिलावल खैबर पख्तूनख्वा आए, मैं सिंध के अस्पतालों में जाऊंगा। मुराद सईद ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी का चैलेंज कबूल कर लिया। कहते हैं कि भुट्टो और शरीफ खानदान एक भी ऐसा अस्पताल नहीं बना सके जहां उनका अपना इलाज हो सके। पीपल्स पार्टी न खुद काम करती है न हमें करने देती है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने शुगर मिल्स एसोसिएशन की चीनी इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। कमीशन की तश्कील दुरुस्त, मुताल्लिका इदारों को कमीशन रिपोर्ट की रोशनी में कार्रवाई की भी इजाज़त। मुख्तसर फैसले के मुताबिक हुकूमती इख्तियारात शहजाद अकबर को तफवीज़ करना दुरुस्त नहीं। शुगर माफिया का पीछा कर रहा हूँ, मंतकी अंजाम तक पहुँचा कर दम लूंगा। जो लोग समझ रहे हैं कि मामला दब गया, उन्हें बड़ी गलत फहमी है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कोर कमेटी के इजलास में खिताब, कहा कि कौम से जो वादा किया उसे पूरा करूंगा। हर किस्म के माफिया का मुकाबला करना है और उन्हें बेनकाब करना है। बलोचिस्तान का 465 अरब रुपए का टैक्स फ्री बजट पेश। तरक्याती बजट का कुल हजम 118 अरब से जायद मुकर्रर। कोरोना वायरस और आफात से निपटने के लिए 8 अरब रुपए मुख्तस। तालीम के लिए 17 अरब, सेहत के लिए 31 अरब रुपए रखे गए। ओपोजिशन का शदीद एहतजाज, ऐवान से वॉकआउट। अफगानिस्तान की दरख्वास्त पर तुर्खम और चमन बॉर्डर खोल दिए गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि फैसला दोस्ताना ताल्लुकात और इंसानी बुनियादों पर किया गया। दोनों बॉर्डर टर्मिनल ट्रांजिट ट्रेड और अफगानिस्तान को बरामदात के लिए खोले गए। गुलाम खान बॉर्डर टर्मिनल 22 जून से 2 तरफा तिजारत के लिए खोला जाएगा। मुल्क में कोरोना से आज रिकॉर्ड 153 अमवात। अमवात की मजमूई तादाद 3382 तक जा पहुंची। 24 घंटे में मजीद 6604 केसेस रिपोर्ट। मुतासर अफराद की तादाद 1,71,666। तर्जुमान हुकूमत सिंध मुर्तजा वहाब भी कोरोना में मुब्तला। भारत में कोरोना मरीजों की तादाद 4 लाख से तजावुज कर गई। एक दिन में मजीद 12,000 से जायद भारतीय वायरस मुब्तला। अमेरिका में मुतासर अफराद की तादाद 23 लाख से जायद हो गई। 88 लाख मरीजों में से 46,57,000 सेहतियाब, 4,63,000 से जायद जिंदगी निकल गया। सऊदी अरब में मक्का मुकर्रमा के सिवा तमाम शहरों में लॉकडाउन और कर्फ्यू खत्म। आज से एहतियाती तदाबीर के कारोबारी जिंदगी मामूल पर आ जाएगा। ब्यूटी पार्लर, बार्बर शॉप बदस्तूर बंद रहेंगे। बैन अक़वामी परवाजों पर तहुक्म सानी पाबंदी बरकरार रहेगी। काफी अरसे से दिल के आर्जे मुब्तला थे।
میت نجی اسپتال سے جامع بنوریا منتقل کی گئی۔ نماز جنازہ آج بعد نماز عصر ادا کی جائے گی۔ مرحوم نے سوگواران میں بیوہ، 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں چھوڑی ہیں۔ جامع بنوریا کے سربراہ مفتی نعیم کراچی میں عالم دین مفتی نعیم 1955 میں پیدا ہوئے۔ مرحوم کے انتقال کی تصدیق انتظامیہ نے کر دی۔ بنوریا انتظامیہ کا کہنا ہے کہ مفتی نعیم اسپتال لے جاتے ہوئے انتقال کر گئے۔ وہ کئی روز سے علیل تھے، کچھ ماہ قبل ہی اسپتال سے گھر آئے تھے۔ متمم مفتی نعیم کے انتقال پر جامع بنوریا ترجمان کا کہنا تھا کہ وہ دل کے عارضے میں مبتلا تھے۔ حال ہی میں انہوں نے کورونا کا ٹیسٹ بھی کروایا جو منفی آیا تھا۔ مرحوم کی نماز جنازہ کا اعلان جامع بنوریا کمیٹی کی مشاورت سے ہوگا۔ دوسری جانب مفتی نعیم کے انتقال پر گورنر سندھ اور وزیر اعلیٰ سندھ نے افسوس کا اظہار کیا، جبکہ سائٹ ایریا میں واقع جامع بنوریا مدرسے میں تعزیت کے لیے ان کے چاہنے والوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ اور حکومت افغانستان کی درخواست پر ترخم اور چمن کے بارڈر ٹرمینل کھول دیے گئے۔ ترجمان دفتر خارجہ عائشہ فاروقی کہتی ہیں کہ بارڈر ٹرمینل کھولنے کا فیصلہ دوستانہ تعلقات اور انسانی بنیادوں پر کیا گیا۔ غلام خان بارڈر ٹرمینل 22 جون سے 2 طرفہ تجارت کے لیے کھولا جا رہا ہے۔ راشدہ سیال ہمارے ساتھ ہیں۔ راشدہ، کیا اس بارڈر کو کھولنے کے حوالے سے کوئی SOPs بھی طے ہوئی ہیں؟ بالکل، ترجمان دفتر خارجہ عائشہ فاروقی کا کہنا ہے کہ حکومت افغانستان کی درخواست پر پاکستان نے پہلے بھی تورخم اور چمن بارڈر ٹرمینل کھول دیے تھے۔ بارڈر ٹرمینل کھولنے کا فیصلہ جو ہے یہ دونوں ملکوں کے درمیان دوستانہ تعلقات اور انسانی بنیادوں پر کیا گیا ہے۔ دونوں بارڈر ٹرمینل ٹرانزٹ ٹریڈ اور افغانستان کو برآمدات کے لیے کھولے گئے ہیں۔ اب تیسرا بارڈر پوائنٹ جو ہے غلام خان بارڈر ٹرمینل، یہ بھی 22 جون سے 2 طرفہ تجارت کے لیے کھولا جا رہا ہے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ غلام خان ٹرمینل افغان حکومت کی درخواست پر کھولا جا رہا ہے۔ یہ ٹرمینل ہفتے میں 6 روز کھلا رہے گا۔ ہفتے کا روز پیدل نقل و حمل کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ ان اقدامات پر عمل درآمد کووڈ-19 کے ضروری SOPs کو مد نظر رکھ کر کیا گیا ہے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ غلام خان بارڈر ٹرمینل کھولنا افغانستان سے درآمدات کی اجازت دینے کا مقصد افغان تجارت کے لیے سہولیات فراہم کرنا ہے۔ پاکستان افغانستان کا بڑا شراکت دار ہے اور افغان برآمدات کی سب سے بڑی منڈی ہے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ افغانستان کی برآمدات کے لیے گوادر پورٹ کھولنے سے دونوں ممالک کے تجارتی تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ جی، اپڈیٹ رکھنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ رواں سال کا پہلا سورج گرہن آج اتوار کو ہوگا، جس کا نظارہ پاکستان سمیت دنیا کے دیگر ممالک میں کیا جا سکے گا۔ سورج کو کب گرہن لگتا ہے اور اس کے کیا فوائد یا پھر نقصانات ہو سکتے ہیں، زمزم سعید کی رپورٹ ہے۔ چاند سورج اور زمین کے بیچ آ جائے تو سورج کو گرہن لگ جاتا ہے۔ پاکستان میں یہ نظارہ اتوار کو دیکھا جائے گا۔ ڈائریکٹر انسٹیٹیوٹ آف اسپیس اینڈ پلانیٹری ایسٹرو فزکس جاوید اقبال کا کہنا ہے کہ جزوی سورج گرہن کا آغاز پاکستانی وقت کے مطابق صبح 9:26 پر ہوگا، جبکہ 10:59 پر نقطہ عروج اور 12:46 پر ختم ہو جائے گا۔ جزوی سورج گرہن کا آغاز 9:27 پہ ہوگا اور تقریباً 11 بجے یہ اس کا میکسیمم سورج گرہن ہوگا، جس میں تقریباً 92% سورج جو ہے وہ چاند کی وجہ سے چھپ جائے گا، تو جس کی وجہ سے تقریباً 11 بجے ہمیں کراچی میں یعنی کہ مغرب کا سما ہوگا، ہمیں ایسا محسوس ہوگا کہ سورج غروب ہونے والا ہے۔ یہ سلسلہ تقریباً 12:45 تک جاری رہے گا۔ ڈائریکٹر اسپات جاوید اقبال کے مطابق یہ بہت کم دیکھا جانے والا سورج گرہن ہوگا۔ سورج گرہن کے دوران آسمان پر آگ سے بنی انگوٹھی جیسا منظر ہوگا۔ اسے براہ راست دیکھنے سے بینائی سے محروم ہونے کا خدشہ ہے۔ اینولر یا رنگ کی صورت میں نظر آئے گا۔ 21 جون کی ایک خاص اہمیت ہے، اس کو ہم جو ہے سمر سولسٹائس کہتے ہیں۔ اس دن زمین کا جو نارتھ پول ہوتا ہے وہ سورج کی طرف تقریباً 23 ڈگری ٹلٹ ہوتا ہے۔ سورج گرہن کا نظارہ پاکستان سمیت یورپ، ایشیا کے زیادہ تر حصوں میں، آسٹریلیا، افریقہ، جنوبی امریکہ سمیت دیگر ممالک میں کیا جا سکے گا۔ زمزم سعید، کراچی، اب تک۔ رواں سال کا پہلا سورج گرہن 21 جون بروز اتوار کو ہوگا، جو کہ پاکستان میں بھی دیکھا جا سکے گا۔ تجمل بخاری کی رپورٹ ہے۔
سال 2020 کے پہلے جزوی سورج گرہن کا آغاز 21 جون بروز اتوار کو صبح 9:26 پر ہوگا، جبکہ 10:59 پر نقطہ عروج اور 12:46 پر اختتام ہوگا۔ علماء اکرام کا کہنا ہے کہ سورج گرہن اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جب سورج گرہن لگے تو امت مسلمہ بارگاہ الہی میں سربسجود ہو کر اپنے رب سے بخشش و مغفرت کی دعائیں مانگے۔ 2 رکعت نماز یہ مستحب ہے، امام صاحب لوگوں کو جمع کر لیں، اکٹھا کر لیں اور بڑی لمبی 2 رکعتیں پڑھائیں، اور اس کے علاوہ جو ہے رکوع بھی لمبے ہوں، سجدے بھی لمبے ہوں، یہ ایک مستحب عمل ہے۔ یہ آج کل کورونا کی ترتیب ہے، لوگوں کا جمع ہونا ذرا مشکل ہے، تو اگر یہ سلسلہ نہ ہو سکتا ہو تو گھروں ہی میں 2 رکعت نماز نفل صلاۃ التوبہ کی نیت سے وغیرہ ادا کر لی جائے۔ جب بھی سورج گرہن ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوافل ادا کرتے تھے، صلاۃ الکسوف اس کو کہتے ہیں، اور اس میں پھر کثرت سے استغفار اور توبہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا تھا، اور یہی حکم آپ کی امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ سورج گرہن کے حاملہ خواتین پر ہونے والے اثرات کے حوالے سے علماء اکرام کا کہنا تھا یہ سب افواہیں ہیں، آیات قرآنی یا احادیث رسول میں اس حوالے سے کوئی ذکر نہیں ملتا۔ حاملہ خواتین کو باہر نہیں نکلنا چاہیے، نقصان ہو جائے گا، یا وہ بچہ ٹیڑھا پیدا ہو جاتا ہے، یا اس طرح کی جتنی بھی باتیں مشہور ہیں، شریعت میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ آج کل مشہور ہوا ہے کہ حاملہ خواتین کے بارے میں یا چوری کا کٹ لگ جائے، تو ایسا اسلام میں کوئی نہیں ہے، تو اپنا معمولات زندگی اپنے نارمل طریقے سے وہ کریں۔ تو بس بہتر یہ ہے کہ آج کل جو ہے کہ آ گئی ہے یہ تھی کہ جی باہر نکل کے سورج کو ہم نے دیکھنا ہے اور اینک پہن کے دیکھنا ہے، تو یہ نہ کریں، اللہ تعالیٰ سے اس طرح نہ کریں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ایک اظہار ہے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ 21 جون کو لگنے والے سورج گرہن کے دوران تمام تر احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں۔ سورج گرہن کا دورانیہ گھروں میں گزارنے کے ساتھ ساتھ براہ راست سورج کو دیکھنے سے بھی گریز کریں۔ کیمرہ مین عامر خان کے ہمراہ تجمل بخاری، لاہور۔ اب تک اسلام آباد ہائی کورٹ نے شوگر انکوائری کمیشن کی تشکیل درست قرار دے دی ہے۔ عدالت نے درخواست پر حکم امتناع خارج کر کے تمام اداروں کو کمیشن رپورٹ پر کارروائی کی اجازت بھی دے دی۔ شوگر ملز ایسوسی ایشن کی انکوائری کمیشن رپورٹ پر کارروائی روکنے کی درخواست مسترد کر دی گئی۔ ریحان دشتی کی رپورٹ ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ نے شوگر ملز ایسوسی ایشن اور شوگر ملز مالکان کی درخواست پر مختصر فیصلہ جاری کر دیا۔ شوگر ملز ایسوسی ایشن کی رپورٹ پر کارروائی روکنے کی درخواست مسترد کرتے ہوئے حکومتی ارکان کو چینی کیس پر غیر ضروری بیان بازی سے روک دیا۔ عدالت نے انکوائری کمیشن کی رپورٹ پر حکم امتناع خارج کرتے ہوئے تمام اداروں کو رپورٹ پر کارروائی کی بھی اجازت دے دی۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ شوگر کیس میں تمام فریقین شفاف مقدمے کو یقینی بنائیں۔ وفاقی حکومت کا چینی کیس پر اختیارات شہزاد اکبر کو تفویض کرنا درست نہیں۔ نیب آرڈیننس کے تحت وفاقی حکومت کیس نیب کو بھیج سکتی ہے۔ اس سے قبل شوگر ملز مالکان کی درخواست پر سماعت کے دوران اٹارنی جنرل پاکستان خالد جاوید خان نے سیاسی مخالفین سے انتقام کے لیے انکوائری کمیشن کے قیام کے تاثر کو مسترد کر دیا۔ بولے انکوائری تو حکومت کے اپنے مضبوط اتحادیوں اور دوستوں کے خلاف بھی ہو رہی ہے۔ اپنے دوستوں اور اتحادیوں کے خلاف کارروائی کے لیے بڑی جرت اور عزم چاہیے۔ مستقبل کے کسی مفروضے پر آج تحقیقات نہیں روکی جا سکتی۔ عدالتی استفسار پر شوگر ملز ایسوسی ایشن کے وکیل مخدوم علی خان نے بتایا کہ شہزاد اکبر کو کمیشن کی سفارشات پر عمل درآمد کی ذمہ داری تفویض کی گئی ہے۔ چیف جسٹس نے کابینہ کی جانب سے اپنے اختیارات کسی اور کو تفویض کرنے پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ عدالت مسابقتی کمیشن کیس کے فیصلے میں وضاحت کر چکی ہے کہ کابینہ اپنا